आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज का प्रोग्राम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से करेंगे। और अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि जहाँ सवाल है ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का, तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये एक अम्र इलाही है। और अम्र इलाही जहाँ ग़ैबत की शुरुआत हुई है तो वो भी अम्र इलाही से हुई है, और जहाँ ग़ैबत का ख़ात्मा होगा यानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर का दौर होगा तो वो भी अम्र इलाही से ही होगा। चूँकि इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ अपने एक नामे में इस मतलब की तरफ इशारा करते हुए फ़रमाते हैं कि ग़ैबत जिस तरीके से आप मेरे ज़हूर के मुंतज़िर है, इसी तरह मैं ख़ुद भी अपने ज़हूर का मुंतज़िर हूँ। यानी अर्ज़ ये है कि एक तरीके से ख़ुद इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुंतज़र है और दूसरी तरफ से मुंतज़िर भी है। मुंतज़र इस उन्वान से हैं कि पूरे आलम बशरियत की निगाहें जो है वो हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ पर टिकी हुई है, और दूसरी तरफ से मुंतज़िर के इस माने में है, वो इस माने में है कि ख़ुद अपने ज़हूर का भी मुंतज़िर है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से अम्र इलाही जो है वो आ जाए और हज़रत जो है वो ज़हूर करे। ये एक ख़ुद उस मतून में से जो कि नामे उलमा के नाम पे इमाम ने भेजे हैं, उसी नामों में से एक नामे में इस मतलब की तरफ इशारा हुआ है। तो अर्ज़ करूँ कि जहाँ ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ है तो नहायत ही कठिन दौर होगा, जैसे ख़ुद मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के हदीस में इन मतालिब की तरफ इशारे हैं कि ये दौर जो है मोमिनीन के लिए बड़ा कठिन दौर होगा, और जो फासिकीन होंगे, फाजिरीन होंगे, फ़िस्क़ व फ़जूर करने वाले होंगे, ज़ालिमीन होंगे, उनके लिए ये दौर जो है किसी न किसी हद तक बेहतर रहेगा, चूँकि इनको खुली छुट्टी होगी इस दौर में। और यहाँ जो है अगर दुनिया के हालात पे कम से कम आज भी निगाह की जाए तो ये मतलब बड़े वाज़ेह तरीके से वाज़ेह हो जाएगा, रोशन हो जाएगा कि आज के दौर में जो ज़ालिमीन जिस तरीक़े से जुल्म कर रहे हैं मज़लूमों के ऊपर, और मज़लूम जुल्म को सहते आ रहे हैं, कोई नहीं है कि इन ज़ालिमीन से हिसाब किताब ले सके कि आप ये कर रहे हैं किस वजह से कर रहे हैं। छोटे मोटे मफादात के लिए ये मज़लूमीन को आप निशाना बना रहे हो, या क्या सूरत हाल है? यानी ख़ुद अपनी ताकत को इस तरीके से आप लोगों के ऊपर साबित करना चाहते हो, या कोई छोटे मोटे मफादात ऐसे हैं जो मुख्तसरन एक चंद डॉलर उनके लिए आप ये कर रहे हैं, या क्या इनका निज़ाम है, सियासत है, क्या नहीं है, किस बलबूते पर कर रहे हैं ये जुल्म। लेकिन ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है, और कोई पूछेगा भी सही तो पूछने वाले के पास भी इतना कोई कोई ख़ास ताकत नहीं है कि इनसे पूछें तो इनको मुजाजात भी कर सके। यकीनन पूछना सिर्फ आवाज़ हद तक बुलंद हो जाते हैं और फिर जो है आवाज़ें दब जाती है, तो आवाज़ से तो बाज़ मसाइल हल नहीं होते। तो ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उस पेशनगोइयों में से एक पेशनगोई यह है कि यहाँ जुल्म की इंतहा हो जाएगी, मज़लूम तर होता जाएगा, ज़ालिम तर हो जाएगा। तो ये ख़ुद ग़ैबत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में ये मुश्किलात ज़रूर आ भी चुके हैं और मज़ीद भी आ सकते हैं, और मज़ीद यकीनन आएंगे। जब ज़हूर होगा तो पूरी दुनिया जो है वो फ़िस्क़ और फ़जूर से भर गई हुई होगी। और जो रिवायात मासूमीन है वहाँ पर इशारा मिलता है कि हज़रत जब ज़हूर करेंगे, जिस तरीके से दुनिया जुल्म और जौर से भरी हुई होंगी, उसी तरीके से अदल व इंसाफ से भर देंगे। अल्लाह अकबर। यानी बिल्कुल उसी तरीके से कि जहाँ जुल्म की ईंट रखी हुई है वहाँ जुल्म की ईंट को हटा के अदल की ईंट को रख दिया जाएगा। ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बरक़ात होंगे, और ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो कि तमाम के तमाम मुस्तज़अफ़ीन की आखिरी उम्मीद जो है वो हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है, कि जहाँ
ظالم جو ہے ظلم کو جس ظالم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں لے سکتا، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف صرف اس طریقے سے نہیں پوچھے گا کہ ایک احتجاج بلند ہو جائے اور احتجاج کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے، صرف آوازیں بلند ہو گئی، کچھ گھنٹوں کا احتجاج ہوا اور پھر آوازیں دب گئی اور لوگ جو ہے وہ گھروں میں چلے گئے۔ امام ان لوگوں سے احتجاج کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے حساب کتاب بھی لے گا، یعنی حساب کتاب اس طریقے سے کہ جو ان کا اجر بنے گا وہ ان کو مل جائے گا، یعنی کفر کردار تک پہنچانے والے امام ہوں گے۔ یہ ایک خاص نقطہ ہے، چونکہ دیکھیں آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اٹھ کے یہ کہہ سکے کہ ہم بھی تو ظلم کا حساب لیتے ہیں، تو آپ ظلم کا حساب لیتے ہیں لیکن ظالم کو کیا کفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں پہنچا سکتے، چونکہ اس کی جو اپنی جگہ پہ جو ان کا مقام ہے ظالم کا، تو ظالم کا دوست پھر ظالم ہوگا، اور یہ ظالمین جب ایک گروہ کی شکل میں آ جائے تو ان کو سرکوب کرنا یہ آسان کام نہیں ہے اور یہ نہیں کر سکتا۔ مخصوصاً آج کل کے دور میں جو مسلمانوں کے حالات ہے اس سے تو قطعی طور پہ بھی یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ کفر کو جو ہے وہ سرکوب کر سکے، یقیناً نہیں کر سکتے، کوئی طاقت ہی نہیں ہے ان کی۔ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ طاقت جو ہے فقط اللہ کی طاقت ہوگی، اللہ کی طاقت ہوگی، جو کہ اس وقت کے فرعون کو، جو وقت کا فرعون، یعنی اس سے کوئی شخص مراد نہیں ہے، فرعون سے کوئی شخص مراد نہیں ہے، کریکٹر مراد ہے، یعنی یہ فرعونی کریکٹر کو سرکوب کرنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ خدا کی قسم میں آپ کو عرض کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر لاکھ دفعہ بھی کوشش کرتے فرعون شکست نہ کھاتا، چونکہ اس کے پاس پوری ایک فیسیلٹیز ہے، گورنمنٹ ہے، پوری اس کے پاس پورے امکانات ہے، وہ مکمل طور پہ طاقتور ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت تھی جس نے فرعون کو غرق کر دیا اور اس کے پورے بادشاہت کو جا کے غرق کر دیا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے کہ جہاں فرعون پر حضرت موسیٰ کو غالب کر دیا، حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو بھی غالب کریں گے۔ یہاں پر بریک لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز، پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دعائے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو سماعت کرتے ہیں۔ عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب يا
اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان. الغاوث الغاوث الغاوث، أدركني أدركني أدركني. الساعة الساعة الساعة، العجال العجال العجال. يا أرحم الراحمين، بحق محمد وآله الطاهرين. دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور اس وقت آپ دعائے حضرت سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ملاحظہ فرما رہے تھے، اور نہایت ہی پر معنی دعا ہے، اور یقیناً کوئی سی بھی دعا جو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی یاد میں ہو یقیناً مومن کے لیے لذت بخش ہے، اور مومن جو ہے اسے محظوظ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور انشاءاللہ العزیز اس سیگمنٹ میں کوشش کرتے ہیں کہ آج کے ہمارے معزز مہمان علی جناب مولانا عباس حسین صاحب قبلہ سے انشاءاللہ ہمارا رابطہ قائم ہو سکے، اور انشاءاللہ ان کی خدمت میں رہ سکے. گفتگو کا سلسلہ غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے، چاہے کوئی دین ہو، کوئی مذہب ہو، اور حتیٰ اگر ان لوگوں کے جہاں کوئی دین اور مذہب اور قانون کا نام تک نہیں ہے، جس کو کمیونسٹ کہتے ہیں، وہاں بھی اگر سوال کیا جائے تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو کامن ملے گا کہ ہاں بالکل ضرورت ہے اس دور میں کہ ایک منجی تشریف لے آئے اور پورے کے پورے انسانیت کو نجات دے. چونکہ حالات کچھ ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ جہاں غریب کے لیے اور نادار کے لیے، ضعیف کے لیے زندگی بسر کرنا یہ مشکل ہو چکا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہیں. آپ بے شک یورپ میں جائیں، بے شک آپ امریکہ میں جائیں، بے شک آپ ایشیا میں جائیں، جہاں پر بھی ہے. یعنی ان لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں کہ جن کے پاس مال اور دولت ہے. البتہ پہلے زمانے میں بھی ایسی ہوتا تھا کہ جن کے پاس کچھ ہوتا تھا ان کے لیے آسانیاں تھی، اور جن کے پاس یقیناً درہم اور دینار نہیں ہوتے تھے تو ان کے لیے مشکلات تھے، اور یہ رہا. لیکن آج کے دور میں کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ غریب کو زندگی گزارنے کا حق تک نہیں ہے. رابطہ ہمارا قائم ہو چکا ہے آج کے ہمارے معزز مہمان کے ساتھ، علی جناب مولانا عباس حسین صاحب قبلہ کے ساتھ. انشاءاللہ العزیز قبلہ کی حاضر خدمت رہیں گے اور غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. سلامت رہے قبلہ. اس سرزمین سے خیر و عافیت دریافت فرما رہے ہیں، اس سرزمین کا صدقہ ہے کہ ہم سب خیر و عافیت سے الحمدللہ. الحمدللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. تمام مومنین، حیدرآباد دکن کے مومنین کے لیے، بلکہ پورے کے پورے دنیا کے مومنین کے لیے دعا گو ہے. کربلا مقدسہ میں بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں، اور سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ نے وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا.
بہت بہت شکریہ. سلامت رہے. قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور پہلے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں غیبت امام زمانہ علیہ السلام پر ہم گفتگو کر رہے تھے، تو پہلا سوال جو ہے وہ اسی عنوان سے آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام کیا ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ وباللہ الحمد للہ خیر الاسماء کل حال اللہ. بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برادر عزیز، آپ نے ایک اہم ترین سوال سے گفتگو کا آغاز کیا کہ سرکار کی غیبت کے سلسلے میں. جی یقیناً یہ غیبت پر ہر ایک کو ایمان نصیب نہیں ہوتا، جی بے شک. اور جسے اس غیبت پر ایمان ہے جی وہ یقیناً ہدی للمتقین کی مصداق ہے ازروع قرآن. سبحان اللہ. اور لازمہ ایمان غیب سے تعلق رکھتا ہے. بے شک. آمنوا بالغیب کی مصداق ہو جاتا ہے، بے شک. یعنی ایمان غیبت پر ہو، جی اللہ کی غیبت پر ایمان ہو کہ اللہ غائب بھی ہے، جی کہ اس کی غیبت کو منوانے والا، اس کا مظہر ولی خدا امام برحق، امام ہادی، امام عادل، جو اللہ کی غیبت کو منوانے والا سبحان اللہ. ازروع، جسے بقیت اللہ خود قرآن نے کہا ہے کہ وہ بقیت اللہ ہے، اللہ اکبر. بے شک. اللہ کی غیبت کو منوا رہا ہے. اور یہ برائے توحید ہے کہ اللہ کی غیبت کو منوایا جا رہا ہے. جی اور اہم ترین نقطہ اس میں یہ ہے کہ جس کی غیبت کو منوانے والا، اس کا مظہر، اس کا ولی، اس کا امام، اس کی جانب سے ہادی، حجت خدا بلکہ حجت بالغہ علی الخلق اجمعین، بے شک. جو ہر ایک شے کی حقیقت سے واقف ہے، بے شک. جس کی غیبت کے وجوہات تو یوں تو طویل ہے، ایک نشست میں اس پر گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن مختصراً اتنا ضرور کہ بسم اللہ. غیبت کی ایک اہم ہے جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچائی ہے. جی اور وہ غیبت کی وجوہات میں سے ایک وجہ جو آپ تک سرکار کی توقیع مبارک کے ذریعے سے پہنچائی گئی ہے وہ یہ ہے جی کہ جب سوال کیا گیا وَأَمَّا عِلَّةَ مَا وَقَعَ مِنَ الْغَيْبَةِ، جی کہ کیا علت ہے سرکار کی غیبت کی، جو سوال ہے کہ غیبت کی وجہ کیا ہے اور غیبت کیا ہے. جی اور غیبت تو ایک ایمان کی دلیل کا نام ہے، اور ایمان اور غیر ایمان کے پہچاننے والی ایک اہم ترین بنیاد کا نام ہے غیبت، بے شک. کہ جسے غیبت پر ایمان ہو در حقیقت اس نے اللہ پر ایمان رکھا ہے، سبحان اللہ. کیونکہ اللہ پر ایمان رکھنا دلیل توحید ہے. بے شک. اور سائل نے سوال کیا، ہم تک یہ توقیع مبارک پہنچی اور کہا وَأَمَّا علت ما وقع من الغیبت، جی کہ غیبت کی علت کیا ہے مولا. صحیح. تو سرکار حجت نے یہ پیغام خود ارسال فرمایا، جی فرمایا ان اللہ عز وجل یقول یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا من اشیاء، جی تم ایسے اے لوگو ایمان لانے والو ایسی باتوں کا سوال مت کرو، صحیح. تو ان تبد لکم نسعکم، جی کہ اگر تمہیں بتا دیا جائے تو تمہیں بہت برا معلوم ہوگا. صحیح. یہی آیت کی ہے امام نے سورہ مائدہ میں، اور جی. اس کے بعد امام کا ارشاد ہے، غیبت کی وجہ امام بیان فرماتے ہیں انہ لم یکون احد من آبائی صحیح. الا وقعت فی عنقہ بیعت بالتاغیہ زمانہ وانی اخرج ولا بیت لأحد من الطواغیت علی عنقی. صحیح. فرمایا میرے آبائی کرام پر طاغوت کی بیعت کا سوال کیا گیا تھا، جی حکومت باطلہ نے، طواغیت نے بیعت کا سوال کیا تھا، اور جب میں خروج کروں گا اللہ. میری گرد پر کسی کے بیعت کا سوال نہ ہوگا. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. غیبت کی سب سے اہم ترین دلیل در عصمت سے، در سیدہ سے ہم تک پہنچی ہے. بے شک. دوسری حدیث میں ملتا ہے جی کہ غیبت کی وجہ آل محمد نے بیان فرمائی ہے. فرمایا یہ شیعوں کی آزمائش ہے، اللہ اکبر. شیعوں کے ایمان کی آزمائش ہے. فرمایا صحیح. کہ کس قدر وہ توحید پر، جی نبوت اور رسالت مآب کے تعلیمات پر گامزن ہوتے ہیں، اور امامت کے طریقے پر گامزن ہوتے ہیں، اور ولایت کے عقیدے پر گامزن ہوتے ہیں، جی کہ ان کے لیے آزمائش ہے. اور ایک آیت ہے غالباً سال گزشتہ اسی سلسلے میں میرا ایک طریقہ کار رہا ہے جو گفتگو میں کر چکا، تو اسے صحیح. دہرانا مقصود نہیں تھا، لیکن کوئی نئی بات جو مومنین تک، جی اہل علم، اہل عرفان اور تشیع، مکتب تشیع تک یہ بات پہنچائی جائے جی کہ ایک آل محمد نے تفاسیر اہل بیت میں ہم تک یہ درس پہنچایا ہے. صحیح. ایک آیت ہے فاستبقوا الخیرات جی اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا. جی بے شک. یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جہاں تم رہو اللہ تمہیں جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا. صحیح. جو فاستبقوا الخیرات کا معنی و مفہوم ہے جو آل محمد سے پوچھا گیا، جی تو اہل بیت اطہار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو ایک مقام پر اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا. یہ صحیح. کام اللہ کرنا، یہ ترجمے کے لحاظ سے بات ہوئی. اور جی. فاستبقوا الخیرات کا معنی تو ادھورا رہ گیا. جی جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا اس آیت کا مقصد کیا ہے، فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، صحیح. تو امام علی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے امام تک پہنچا دے گا. سبحان اللہ. سبحان اب اللہ. وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب آپ کے حجت خدا امام زمانہ جو اللہ کی غیبت کو منوا رہے ہیں، جب سرکار تشریف لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چاہنے والے شیعوں کو، مومنین کو ان تک پہنچا دے گا. بے شک. لوگ پریشان ہو گئے، مولا وہ کیسے؟ فرمایا بادلوں پر سوار ہو کر آئیں گے، اللہ کئی اکبر. گھوڑوں کی قوت ان میں رہے گی، اور اتنی قوت کے حامل ہو جائیں گے، ایمانی قوت سے، روحانی قوت سے پر ہو جائیں گے کہ وہ سرکار تک پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ. تو کہا کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دنیا آج بھی شک کرتی ہے کہ امام کے ماننے والے امام تک کیسے پہنچیں گے. جی تو امام نے اہم ترین بات بتائی ہے، یہ آیت کوٹ کیا ہے امام نے، صحیح. فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا. اللہ لوگ اکبر. اور والے یہ نہ سمجھے کہ ہم خود سے جا رہے ہیں، اللہ. اللہ. اللہ جمع کر رہا ہے. جی وہی اللہ ہے جس نے اپنے حبیب کو معراج میں بلایا ہے. سبحان وہی اللہ. خدا ہے جو امام کے چاہنے والوں کو امام تک پہنچائے گا. بے شک. بے شک. یہی بات فاستبقوا الخیرات کی، تو یہاں پر امام نے بیان فرمایا فاستبقوا الخیرات سے مراد، فاستبقوا الخیرات سے مراد میرے دادا علی کی ولایت ہے. سبحان جس اللہ. کے یہاں ابی طالب کی ولایت ہوگی وہ اس قابل ہوگا کہ وہ اپنے امام تک پہنچ پائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بے شک. بے شک. یقیناً. اور پھر جو ہے حکم ہے ہمیں، جو آزمائش کا دور، ابھی میں آپ کی آواز سن رہا تھا کہ کس قدر ظلم و جور سے دنیا بھر چکی ہوگی، کس قدر اہل ایمان پر اور اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں پر ظلم ہوگا. بے شک. تو امام نے ہمیں ایک حکایت پہنچائی ہے جی اور فرمایا فاصبروا واصبروا والرابطوا، کہ تم لوگ صبر کرو، رابطہ رکھو. جی فاصبروا والرابطوا، جی. یہ جملہ بتا رہا ہے، والرابطوا، رابطہ رکھو. جی تو سائل نے پوچھا مولا کس سے رابطہ رکھیں؟ صحیح. تو فرمایا اپنے تمام زمانے کے امام سے رابطہ رکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. تفلحون، اگر تم چاہتے ہو کہ فلاح پاؤ تو اللہ کو یاد کرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو. تم اپنے مولا سے رابطہ رکھو اور صبر کرو. مولا صبر کس بات پر؟ جی. فرمایا کہ ہم دشمنوں کے دیے جانے والے ظلم پر تم صبر کرو اور ہم سے رابطہ رکھو. اللہ. مولا یہ رابطہ حدیثوں میں ملے گا، اہل بیت سے رابطہ، اللہ سے رابطہ، سبحان حسین اللہ. سے رابطہ، اللہ سے رابطہ. بے شک. اس سرزمین میں آپ نے اتنا خوبصورت سوال کیا ہے کہ حر خیمہ یزید میں، خیمہ باطل میں اللہ اللہ کہہ رہے تھے، اللہ سے رابطہ نہیں تھا. اللہ جب اکبر. حسین سے ملے تو اللہ سے رابطہ ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت سب سے جملہ. ماشاء اللہ.
بے شک کائنات ہے سرزمین کربلا، جہاں سے آپ نے مجھے موقع دیا کہ یہاں میری سلامت آواز رکھے کی خدمت اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں آپ کے چینل کے ذریعے سے پہنچاؤں۔ بے تو شک ایک غیبت کی وجہ ہو گئی، دوسرا ہمیں ذہن میں آیا تھا جب آپ نے خوبصورت بات کہی، دور حاضر کی مانگ ہے کہ ہم شیعوں کو کرنا کیا چاہیے اس دور میں، جی جی کہ امام فرد غیبت میں ہے سرکار، تو جی ہمارا فریضہ کیا ہے؟ حکم صحیح امام ہے فانتظروا، اور آپ نے یہ ٹاپک کا عنوان بھی رکھا، جی گفتگو ہے حضرت منتظر رہنے پر۔ جی تو بے مجھے شک پیغمبر اسلام کی حدیث آ رہی ہے جو ممبروں پر میں نے اکثر و بیشتر مجالسوں میں پڑھا ہے، جی افضل عمل، پیغمبر فرماتے افضل اعمال الامتی انتظار الفرج، سبحان سب سے اللہ بہترین اعمال میں سے، افضل ترین اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے انتظار قائم آل محمد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک اور یہ انتظار صرف آپ اور میں تنہا میرے مولا کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، خود جی اللہ نے قرآن میں اعلان کرے، جی حکم اور واضح کیا اس کے عمل کا، فانتظروا انی انی معکم من المنتظرین، واہ تو تم بھی سبحان اللہ انتظار کرو اور میں اللہ بھی اس امر کا انتظار کر رہا ہوں جس واہ کا جو فرزند جناب زہرا ہے، فرزند امیر المومنین، فرزند بے رسول شک خدا ہے، بے اس کا شک انتظار اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حقیقت میں بے انتظار شک کرنا حجت خدا کا تمام اعمال میں افضل ترین اعمال ہے پیغمبر کی حدیث کے مطابق۔ جی بے شک یہ غیبت میں سب سے بہترین عمل ہے جو میں آپ تک پہنچا چکا۔ بے شک بہت ہی خوبصورت گفتگو قبلہ آپ نے فرمائی، ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو تھی۔ آخر میں قبلہ اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ۔ یقیناً تمام مومنین تک یہی پیغام رہے گا کہ مولا سے خود سوال کیا گیا تھا، جی مولا غیبت میں کیا کرے مولا، صحیح اور اصول کافی میں ایک اہم ترین پیغام آل محمد سے ہمیں ملتا ہے۔ جی جب لوگوں نے پوچھا مولا امام کی معرفت کیسے ہو، صحیح اور معرفت نورانیہ جب تک نہ ہو تو بندے نے امام کو پہچانا ہی نہیں، جی جس نے امام کو نہیں پہچانا اس نے اللہ ہی کو نہیں پہچانا، بے شک کیونکہ بے شک امام کی معرفت ہی پر اللہ کی معرفت مبنی ہے، جی توحید امام کی معرفت سے ہو کر جاتی ہے۔ بے شک تو یقیناً تمام مومنین کو پیغام یہی ہے، ان کی خدمت میں، ان کے بارگاہ سماعت میں جو ولایت و مودت سے مزین ہو چکی ہے، تو انہی تک یہ پیغام ہے۔ یہ سوال بھی سائل کا ہے اور جواب میرے مولا امام کا جواب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہمیں کرنا کیا ہے، جی غیبت امام خاص طور پر، جی کہ ہم کیا کریں۔ اور یہ جواب دینے سے پہلے دو باتوں کا آپ تک یہ پیغام، یہ بسم اللہ سامعین ناظرین اور آپ حضرات تک پیغام پہنچا دوں بسم اللہ کہ جب میرے مولا سرکار سے پوچھا گیا مولا کہ شیعہ اس دور میں کیا کرے جب سرکار کی غیبت ہوگی، جی تو امام نے اہم ترین پیغام پہنچایا ہے، فرمایا جی کہ وہ جب غیبت میں سرکار حجت چلے جائیں، بقیت اللہ شریف چلے جائیں، صحیح تو امام کا حکم ہے ہمیں، جی جی بھی دنیا پوچھتی ہے، دنیا بھی پوچھتی ہے، لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ شیعہ اپنے امام سے ہدایت کیسے پاتے ہیں، واہ صحیح سوال کر، جی یہ ان کے تو پردے غیبت میں ہے۔ جی تو امام فرمایا جب حجت خدا پردے غیبت میں چلی جائے جی تو تم ان کے آثار تلاش کرو، اللہ اکبر صحیح آثار تلاش کرو۔ آثار کیا ہیں؟ جی آثار یہ اقوال معصومین، جی بے ائمہ شک طاہرین علیہ السلام کے اقوال ہے، حدیث ہے۔ جی تو امام نے نتیجتاً فرمایا جب تم آثار پالو گے، ان کے اقوال پالو گے، تو تمہارے لیے غیبت سرکار کی بمنزل مشاہدہ ہو جائے گی، سبحان اللہ اور ان کے آثار سے ہدایت پاتے رہو گے۔ بے شک بے شک بے شک قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت پیغام، اور یقیناً اس دور غیبت میں مہم چیز جو ہے وہ یقیناً معصومین کے اقوال اور احادیث کا مطالعہ۔ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز پھر بھی کسی پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔
خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید عباس حسین صاحب قبلہ حیدرآباد دکن سے۔ نہایت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اور آخر میں ایک بہت اچھا پیغام بھی دیا کہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کو پہچاننے کے لیے اور معرفت حاصل کرنے کے لیے آثار کے پیچھے جانا چاہیے۔ آثار سے مراد وہی نصوص ہے اور وہی متون ہے جو حدیث کا سلسلہ ہم تک پہنچا، یعنی حدیث کا یہ سلسلہ جو ائمہ اطہار علیہم السلام کے ذریعے سے یعنی وہاں سے نقل ہوا، اور جو صحابہ کرام ہے انہوں نے وہ ہم تک اس آثار کو پہنچایا جو کہ ہمارے پاس اصول کافی، فروغ کافی، ملا یحضرہ الفقی، استبصار، تہذیب، وسائل الشیعہ، بحار الانوار، اس قسم کے بڑے بڑی کتب میں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سلسلہ موجود ہے، جو کہ علماء شیعہ نے یقین جانے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کے ان چیزوں کو ہم تک پہنچائے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان سے فیض حاصل کرے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور فرمان معصوم سے مستفید ہوتے ہیں۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور اسی آثار میں سے بات جو کر رہے تھے آثار اور روایات کی، تو اسی میں سے ایک روایت آپ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آنے والے کو بھیج دے، یعنی بار الہ اس آنے والے کو بھیج دے کہ جو آپ کے دشمنوں سے انتقام لے گا، آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ وہی آثار ہے کہ جہاں انسان کی ایمان کی تازگی ہوتی ہے، اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے ہمارے پاس، یعنی فرامین معصومین علیہ السلام کے علاوہ اور ہمارے پاس ایسی کون سی چیز ہے کہ جس سے انسان کے وجود کو اور انسان کے دل کو تسکین حاصل ہوتا ہے، جس کو تسکین قلبی کہتے ہیں، اطمینان قلبی کہتے ہیں، انسان کے دل کو مطمئن کر دینے والی۔ تو یقیناً وہ چیزیں جو ہے وہ وہی ہے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا اور آخری وصیت فرمائی تھی کہ دو گراں بہاں چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک جو ہے وہ قرآن ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ فرامین معصومین علیہم السلام ہے، یعنی وہ اطرتی سے مراد بھی یہی ہے کہ وہ اقوال جو میرے اطرت کے اقوال ہیں، اور یقیناً اطرت میں بات ہو جائے تو وہ علی اور فاطمہ کے نسل سے وہ 11 افراد ہے جو کہ ائمہ اطہار علیہم السلام ہے، اور ان کے اقوال جو کہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں خدا کی شناخت کے لیے یہ 2 چیزیں اللہ نے بھیج دی، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے ایک خاص جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہے، وہ ایک تو خود جو ہے صلحاء، علماء، اور جنہوں نے اس دور میں اپنی پوری زندگی لگا دی اور وہ مطالعات کرتے رہے، وہ محنت کرتے رہے، زہد اور تقوی کے لباس کو اوڑھ کے انہوں نے محنت کی ہے، زہد اور تقوی اختیار کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی فرمائی ہے انہوں نے۔ تو یہ اللہ کی بندگی یقیناً خدا کی کرامت یہ ہے، خدا اس قدر کریم ہے کہ وہ دنیا میں بھی انسان کو اس کا اجر دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا اجر ہے؟ یہ وہی اجر ہے کہ من اخلص للہ 40 صباحا، یعنی اگر کوئی شخص 40 دن کے عدد کو بیان کرتے ہیں، اگر 40 دن کے عدد تک ایک شخص جو ہے وہ مخلص ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، تو خدا اس کے وجود سے حکمت اور علم کے چشمے جاری کر دیتا ہے، یعنی حکمت اور علم کے وہ چشمے جو ہے وہ جاری ہو جاتے ہیں، اس کے وجود سے جاری ہو جاتے ہیں، چونکہ اللہ جو ہے وہ ذات یہ ہے کہ جو دنیا میں بھی اپنے بندے کو
جزیہ دیتے ہیں، اجر دیتے ہیں اور اس کا بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی بدلہ ہے جو کہ یقین بہشت جاویداں وہ جو ہے وہ اپنے بندے کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو صلحاء افراد ہے، علماء افراد ہے، محققین ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے، عبادت اختیار کی ہے، زہد اور تقوی کا لباس پہن لیا، انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا۔ یہ لوگ جو ہے ان میں خاص جو ایک حکمت اللہ نے ان کو دی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے وجود کے برکات ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بزرگان جو گزرے ہیں، ہماری زندگی جو مثلا 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، یا زیادہ ہے یا کم ہے، 100 سال رکھ لیں، ہماری پوری زندگی اور ان کے 1 منٹ کی زندگی، یعنی ان کے جو 1 منٹ کی زندگی کے برکات ہے وہ ہمارے 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اللہ نے ان کو ایک ایسی حکمت دی ہے کہ ان کا وجود ہی برکت ہے۔ وہ کچھ نہ بھی بولے پھر بھی برکت ہے، اگر کچھ بول پڑے تو وہ تو پھر بات جو ہے وہ انسان کی معرفت جو ہے وہ اس معرفت اور اس عرفان کے حدود میں وہ داخل ہو جائے جو اس کی صرف بات سن لے۔ تو یہ ان صلحاء کی زندگی کے برکات ہے جو کہ ہر حال میں ہمیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ البتہ حقیقی جو ہے جو ہدایت ہے وہ فرمان معصوم ہے اور قرآن ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کرے، اور بین الحرمین ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں تمام مومنین جو کربلا آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کربلا آنے کی دعا کرتے ہیں، اور ظہور حجت خدا کے لیے بھی دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔